बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम आपको फैज़ान उस्मान मरवंदी लाल शाहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में बताएंगे, आपकी सिंध आमद के बारे में बताएंगे, आपकी विलादत बा सआदत की बशारत हुई और आपकी करामतों के बारे में, आपके सवाने हयात के बारे में बताएंगे। मुकम्मल मालूमात है, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो लाल शाहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में जानना चाहते हैं वो ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह इल्म में इजाफ़ा होगा और मालूमात ही मालूमात होगी और प्यारे पीरो मुर्शिद लाल शाहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान के बारे में पता चलेगा। जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल करामत सहाबा सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर आल प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। 7वीं सदी हिजरी की एक दोपहर ढल रही थी कि दरवेशों का एक काफ़िला मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नेकी की दावत देता हुआ बाबुल इस्लाम सिंध के एक इलाके में पहुंचा। इन दिनों बाबुल इस्लाम सिंध बुराइयों और बदकारियों की अमाजगाह था। हर तरफ गुनाहों का दौर दौरा था। इस इलाके में ख़ास तौर पर कुफ्र व शिर्क और फ़ाशी व बदकारी आम थी। बाज़ इलाके तो ऐसे थे कि जहां मुसलमानों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। दीनी मालूमात ना होने के बाइस लोग ज़िंदगी के हर शोबे में बहरा रवी और माशरती बुराइयों का शिकार थे। लोगों की इखलाकी हालत अबतर थी। इसी वजह से जगह जगह बुराई के अड्डे कायम थे। दरवेशों का ये काफ़िला एक ऐसे मोहल्ले में ठहरा जहाँ हर तरफ चहल पहल थी। शाम ढलते ही चिराग रोशन होने लगे। शाम ने रात का लिबादा ओढ़ा तो गाने बजने लगे। औरतें सरेआम गुनाह की दावत देने लगीं। औबाश नौजवान गुनाहों के भंवर की तरफ खींचे चले जा रहे थे। याद इलाही में मगन दरवेश ये देखकर बहुत परेशान हुए और अपने अमीर काफ़िला से अर्ज़ करने लगे, हुजूर, यहाँ क़याम करना हमारे लिए मुनासिब नहीं, कहीं और चलते हैं, ये तो बहुत ही बुरी जगह है। अमीर काफ़िला ने फरमाया, हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आए बल्कि भेजे गए हैं। अमीर काफ़िला का जवाब सुनकर दरवेश मुतमईन हो गए। जूँ तो रात गुजरी, सुबह गुनाहों का बाज़ार सर्द पड़ चुका था। अगली रात दरवेश ये देखकर हैरान रह गए, बाज़ार में कल जैसी रौनक न थी। दूसरी तरफ बुराई के अड्डों पर भी औस पड़ चुकी थी। जो भी आता मोहल्ले में दाखिल होते ही उल्टे पांव वापस लौट जाता। अब तो ये मामूल ही बन गया। बाज़ार की रौनकें ख़त्म होने लगीं। एक दिन सारी औरतें जमा हुईं और कहने लगीं, जिस दिन से ये दरवेश यहाँ आए हैं हमारा तो कारोबार ही ठप हो गया है। उन्हें यहाँ से निकालो वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। चुनाचे वो दरवेशों के पास आईं और कहा, बाबा, आप सूफ़ी लोग हैं, यहाँ आपका क्या काम? ये गुनाहों की जगह है, यहाँ से चले जाएं। आपकी वजह से हमारा काम बंद हो रहा है। दरवेशों के अमीर काफ़िला ने फरमाया, हम यहाँ जाने के लिए नहीं आए, अब तो हमारा मज़ार भी यहीं बनेगा। अलबत्ता अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम यहाँ से चली जाओ। अमीर काफ़िला का जवाब सुनकर उन्हें परेशानी लाहिक हो गई, क्योंकि बड़े बड़े ज़िम्मेदार और रवसा, यहाँ तक कि खुद राजा भी इन गुनाहों में शरीक था। लिहाजा उन्होंने राजा को शिकायत कर दी। राजा ने अपने सिपाही से कहा, दरवेशों से कहो यहाँ से चले जाएं वरना इन्हें ज़बरदस्ती निकाल दिया जाएगा। राजा का हुक्म पाते ही सिपाही दरवेशों के काफ़िलों की तरफ रवाना हुए। अभी करीब भी न पहुँचे थे कि अचानक उनके पांव ज़मीन ने पकड़ लिए। सिपाहियों ने कदम उठाने के लिए बहुत जतन किए मगर बेसूद। उन्होंने वापसी पलटने की कोशिश की तो ज़मीन ने पांव छोड़ दिए। सिपाही घबरा कर वापस लौट गए। वो औरतें हैरत में डूबी ये मंजर देख रही थीं। उनके दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई और वो दिली तौर पर इन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के मुतक़द हो चुकी थीं। बेसाख्ता इस बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि उस काफ़िले के अमीर भी थे, के कदमों में गिरकर ताइब हो गईं और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गईं। उनकी
ان کی دیکھی مرد بھی ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہو کہ یہ بلند رتبہ درویش کون تھے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ باب الاسلام سندھ کی پہچان حضرت لال شہباز قلندر سید محمد عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور دوسرے درویش آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خادم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیون شریف ضلع دادو باب الاسلام سندھ تشریف لا کر کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کے پاکیزہ اصولوں سے روشناس کرایا۔ اس ظلمت گدے میں اسلام کی شمع روشن کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد سے باب الاسلام سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرتاثیر دعوت پر جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اللہ عز و جل کے احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کی روشنی میں زندگی بسر کرنے لگے۔ سطور ذیل میں نیکی کی دعوت کے عظیم داعی مبلغ اسلام حضرت لال شہباز قلندر سید محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختصر حالات زندگی پیش کیے جاتے ہیں۔ ولادت اور سلسلہ نسب۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات کرام کے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت مشہور قول کے مطابق 838 ہجری بمطابق سن 1143 میں آذربائیجان کے قصبہ مروند میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مروندی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سید محمد عثمان ہے، جبکہ آپ اپنے لقب لال شہباز سے مشہور ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشانی کے نور کے سامنے چاندنی بھی مات تھی۔ حضرت علامہ مولانا میر سید غلام علی آزاد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب 13 وسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سیدنا امام محمد بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ والد ماجد۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے مشہور عالم دین اور اللہ عز و جل کے ولی تھے۔ اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں صرف کیا کرتے تھے۔ صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سراپا کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھال کر زندگی کو شریعت کے عین مطابق گزارا۔ چونکہ سید زادے تھے، اس لیے لوگ بے پناہ عزت احترام کرتے تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا سید ابراہیم کبیر الدین بھی نقل کیا ہے۔ والد ماجد کا مقام۔ والد ماجد حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے جد امجد سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی طرف سے سلام کا جواب عنایت ہوا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے ظاہری پردے ہٹے اور آپ نے شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے وہ مدفن بھی دیکھے جو عام لوگوں کو معلوم نہیں۔
سیدنا علی المرتضیٰ کے پیارے عثمان مروندی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت نصیب ہوئی تو عرض کیا، یا امیر المؤمنین، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اللہ عز و جل تمہیں ایک فرزند صالح سے نوازے گا، اس کا نام محمد عثمان رکھنا، اور جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے اسے مدینہ طیبہ لے کر آنا، اور پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا۔ چنانچہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تو والد گرامی نے یوں ہی کیا۔ والدہ ماجدہ، حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حاکم مروان سید سلطان شاہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک اور عبادت گزار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ قناعت پسندی اور جود و سخا جیسی عمدہ صفحات کی بھی مالک تھی۔ ولادت سے پہلے والدہ کو ولایت کی بشارت۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھے تو ایک رات والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضرت سیدنا رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹی، تمہارا یہ بیٹا اللہ عز و جل کا محبوب و برگزیدہ ولی ہوگا۔ اللہ عز و جل اس کے ذریعے بہت سے گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور میرا سلام کہنا۔ قلندر کہنے کی وجہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قلندریہ سے بھی تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کو قلندر کہا جاتا ہے۔ بر صغیر میں سلسلہ قلندریہ نے حضرت شاہ خضر رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شہرت پائی۔ قلندر کون ہوتا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قلندر خلاف شرع حرکتیں کرنے والے کو نہیں کہا جاتا، جیسا کہ فی زمانہ بے نمازی، داڑھی چٹ، خلاف شرع مونچھیں، عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال، ہاتھ پاؤں میں لوہے کے کڑے پہننے والے لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا تو قلندری لائن ہے۔ معاذ اللہ کے صوفیہ کرام کی اصطلاح میں قلندر شریعت کے پابند کو ہی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مصنف کتب کثیرہ خلیفہ مفتی اعظم ہند فیض ملت حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد اویسی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، قلندر وہ ہے جو خلائق کے زمانہ سے ظاہری اور باطنی تجربہ حاصل کر چکا ہو، شریعت و طریقت کا پابند ہو۔ مزید فرماتے ہیں، دراصل صوفی اور قلندر ایک ہی ذات کا نام ہے، صرف لفظ دو ہیں، مسمى ذات ایک، مگر حق یہ ہے کہ ان میں عموماً خصوص کی نسبت ہے، اس لیے کہ ہر قلندر صوفی تو ہو سکتا ہے لیکن ہر صوفی قلندر نہیں، کیونکہ جہاں صوفی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قلندر کی ابتدا ہوتی ہے۔ القاب کی وجہ تسمیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے انوار پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لال کے لقب سے مشہور ہوئے، جبکہ شہباز کا لقب بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عطا ہوا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک رات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان عالی میان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا ہے۔ اس بشارت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو گئے۔
بچپن اور ابتدائی تعلیم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی سلسلہ تعلیم والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ تکمیل پایا۔ چونکہ والدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقوی و پرہیزگاری اور زیور علم سے آراستہ و پیراستہ تھے، اس لیے بچپن ہی سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ والوں کی محبتیں اور صحبتیں میسر آئیں، جس کے نتیجے میں فیوز و برکات اور علم دین کے گہرے نقوش آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لوح قلب پر منقش ہوئے۔ یوں بچپن ہی میں نیکی اور راست بازی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعار بن چکی تھی۔ حافظ قرآن اور مسائل دینیہ۔ اللہ عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غیر معمولی قوت حافظہ سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہی پڑھنے کی عمر میں قدم رکھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علاقے کی مسجد میں دین اسلام کی ابتدائی تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا گیا۔ والدہ ماجدہ کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا خوب علم دین حاصل کرے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والدہ ماجدہ کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے گاؤں کی مسجد میں ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ مادر ذات ولی تھے، لہذا جلد ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ابتدائی دینی مسائل بھی سیکھ لیے۔ 6 برس کی عمر تک دین کے چیدہ مسائل اور نماز، روزہ اور طہارت کے بارے میں ضروری مسائل سے آپ کو مکمل طور پر آگاہی حاصل ہو چکی تھی۔ سعادت مند والدین کی مدنی تربیت نے قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق و جذبہ بیدار کیا تو 7 سال کی عمر میں قرآن مجید بھی حفظ کر لیا۔ اس کے بعد دیگر علوم دینیہ کی تحصیل میں مصروف ہو گئے اور بہت جلد مرجع علوم و فنون کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی زبانوں میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ بچوں کی تربیت کب شروع کی جائے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یقیناً یہ والدین کی تربیت اور گھر کے مدنی ماحول کی برکت تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ دینی مسائل بھی سیکھ لیے، جبکہ فی زمانہ والدین کی ایک تعداد ہے جو اس انتظار میں رہتی ہے کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، جو چاہے کرے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کی اخلاق و تربیت شروع کریں گے۔ ایسے والدین کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دیں۔ والدین کا داغ معرفت۔ دستور قدرت ہے کہ جسے جتنا بلند مقام عطا کیا جاتا ہے اتنے ہی آزمائشوں اور امتحانات سے گزارا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امتحان کا وقت آ چکا تھا۔ ایام زیست زندگی کے دنوں کی گنتی 18 سال کو پہنچی تو والد ماجد داغ معرفت دے گئے۔ ابھی یہ زخم تازہ تھا کہ 2 سال بعد والدہ ماجدہ بھی دائی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید علم دین کے شوق میں گھر بار چھوڑ کر راہ خدا عز و جل کے مسافر بن گئے اور علماء کرام کی بارگاہ سے وراثت انبیاء یعنی علم اور صوفیاء کرام کی بارگاہ سے خزینہ روحانیت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر سنی تھے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح العقیدہ سنی اور حنفی مذہب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی اہل سنت کے جلیل القدر علماء کرام اور مشائخ عظام ہی کے ساتھ دوستی اور نشست و برخاست رکھی، نیز انہی کے ساتھ سفر بھی فرمائے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک نعتیہ غزل کے آخری مصرعے میں اپنا عقیدہ یوں بیان فرماتے ہیں جو فارسی میں ہے، یعنی ترجمہ، یعنی عثمان جب ہو گئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں یاروں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے غلام، اس کو امید ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات ہیں، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بیت اور خلافت۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و حکمت کی دولت سمیٹتے سمیٹتے جب کربلائے معلیٰ پہنچے تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ایک بزرگ حضرت سیدنا شیخ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر بیت ہوئے اور تقریباً 12 ماہ تک پیر و مرشد کے زیر سایہ سلوک کی منزلیں طے فرماتے رہے۔ پیر و مرشد حضرت سیدنا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ولایت نے جب اس بات کا مشاہدہ کیا کہ یہ اب مرید کامل بن کر طریقت کے اعلیٰ منزلیں طے کر چکے ہیں تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خرقہ خلافت و اجازت سے نوازا اور خدمت دین کے لیے راہ خدا میں سفر کرنے کی ہدایت فرمائی۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ مرشد کے حکم پر عمل۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد کریم نے چونکہ خدمت دین کے لیے کوئی خاص منزل متعین نہ فرمائی تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ان دیکھے راستوں پر نکل کھڑے ہوئے اور شہر بشہر گاؤں بگاؤں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف ہو گئے۔ ہم عصر و ہم سفر۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مختلف اولیاء کرام کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیا۔ جن اولیاء کرام اور صوفیاء عظام رحم اللہ السلام کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے اور راہ خدا کے مسافر بنے، ان میں سیر فہرست حضرت سیدنا شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 2 حضرت سیدنا بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 3 حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ صوفیہ کے اصطلاح میں ان 3 اور چوتھے حضرت لال شہباز قلندر کو 4 یار کہتے ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نامی اس میں گرامی شامل ہے۔ مزارات پر حاضری۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت کی منازل طے کرنے میں مصروف تھے اور اس دوران اپنے وقت کے برگزیدہ اولیاء کرام سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری بھی دیتے رہتے۔ چنانچہ مشہد شریف میں حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ اور کوفہ بغداد میں امام الائمہ سراج الامت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر حاضری دے کر فیوز و برکات حاصل کیے۔ غوث پاک کے مزار پر حاضری۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم محی الدین سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے اور مراقبے کے دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سیدنا غوث اعظم کی زیارت ہوئی۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عثمان اب مکہ معظمہ چلے جاؤ اور اللہ عز و جل کے گھر کی زیارت کرو۔ سفر حج اور فکر مدینہ۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشہور و معروف علماء و اولیاء سے اکتساب علم و روحانیت کے بعد آقا دو جہاں سرور انس و جاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پاک پر حاضری کا ارادہ فرمایا۔ چونکہ حج کے ایام قریب تھے لہذا احرام باندھا اور چل پڑے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ عز و جل کا خوف غالب تھا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج پر روانہ ہو رہے تھے تو اللہ عز و جل کی خفیہ تدابیر کا خیال آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں فکر مدینہ فرمانے لگے، اے عثمان، تم سواری پر سوار حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو اور عن قریب تمہارا جنازہ بھی روانہ ہوگا۔ تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے؟ اسی خوف خدا کے ساتھ بیت اللہ شریف پہنچے، حج کی سعادت پائی اور انوار الہی کی بارش سے خوب مستفید ہوئے۔ زیارت مدینہ۔ حج بیت اللہ سے مشرف ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محتشم میں حاضر ہوئے۔
اور عشق و محبت میں ڈوب کر اپنے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے۔ دو منقول ہے کہ روزہ رسول پر حاضر کیے ہوئے جدا ہونے کو جی ہی نہ چاہتا تھا، لہذا 11 ماہ تک در رسول پر حاضر رہے۔ اگلے سال پھر حج کی سعادت پائی اور ہندوستان کا سفر اختیار فرمایا۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی آپ کی منزل 7 شریف ضلع دادو باب الاسلام سندھ تھی، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے مرکز الاولیاء لاہور تشریف فرما ہوئے۔ لاہور میں مزارات اولیاء پر حاضری۔ مرکز اولیاء لاہور میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری جنیدی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دی۔ مرکز اولیاء لاہور قیام کے دوران ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سید یعقوب حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزارات پر بھی حاضری دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزارات پر حاضری کا طریقہ: اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کے مزارات طیبات پر حاضر ہونے میں پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائیں اور کم سے کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر موجہ میں یعنی چہرے کے سامنے کھڑا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدنی قافلے اور باب الاسلام کی آمد۔ حج کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئے اور وہیں سے ہندوستان کے لیے رخصت سفر باندھا، چنانچہ وہاں سے عراق پہنچے اور کچھ عرصہ وہیں قیام فرمایا۔ پھر تبلیغ و قرآن و سنت کے عظیم فریضہ سر انجام دیتے ہوئے بلخ، بخارا اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے باب الاسلام سندھ میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ ایک جگہ قیام نہ فرماتے بلکہ اکثر مدنی قافلے کے مسافر رہتے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینۃ الاولیاء ملتان، مرکز الاولیاء لاہور اور پھر ہندوستان کے دیگر شہر اجمیر، گرنار، گجرات، جوناگڑھ، پانی پت، کشمیر وغیرہ کا سفر اختیار فرمایا اور خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اجمیر شریف حاضری۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 40 دن تک اجمیر شریف میں سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے سائے میں قیام فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں عبادت الہی میں مصروف رہتے اور باطنی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سندھ کا مقدر جاگ اٹھا۔ ان دنوں بر صغیر ہندوستان کے مختلف اطراف میں اولیاء و صوفیاء کرام مشائخ شمع اسلام روشن کیے ہوئے تھے۔ وسط ہند اور جنوبی پنجاب میں چشتی سلسلے کے بزرگ توحید و رسالت کا درس دے رہے تھے اور خاندان سہروردیہ کا فیضان دہلی تا ملتان پھیلا ہوا تھا، مگر ابھی تک باب الاسلام سندھ فیوز و برکات سے خاص حصہ نہ رکھتا تھا۔ جب حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی پت میں حضرت سیدنا ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے باب الاسلام سندھ کو نوازنے کی استدعا کی اور فرمایا، ہند میں 300 قلندر ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ باب الاسلام سندھ تشریف لے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشورے پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب الاسلام سندھ تشریف لے آئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دشت شہباز۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب باب الاسلام سندھ کی طرف رخت سفر باندھا تو راستے میں مکران میں وادی پنج گور کے قریب قیام فرمایا۔ یہاں ہزاروں مکرانی بلوچوں نے آپ کے دست حق پرست پر توبہ کی اور شمع اسلام کے پروانے بن گئے۔ یہ میدان آج بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لقب کی نسبت سے دشت شہباز کہلاتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ آج بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت اور محبت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں۔ ضعیف العمری میں بھی مدنی قافلے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضعیف العمری کے باوجود صحت مند اور چاق و
چوبند تھے۔ منقول ہے کہ جب آپ سیون تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر 100 سال سے کچھ زائد تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری ایام میں بھی حسب عادت نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر فرماتے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علماء کا ادب۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے بہت ہی قدردان تھے، نیز اہل علم کے مقام و مرتبے کا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ نماز کی امامت بہت کم فرماتے، ہمیشہ یہ کوشش رہتی کہ پاس موجود علماء کرام میں سے کوئی امامت کروائے۔ علمی مقام اور تدریس۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست عالم دین تھے۔ لسانیات اور صرف ونحو میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ فارسی اور عربی پر کامل دسترس رکھتے تھے، نیز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست شاعر بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ مضامین پر کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں سے صرف صغیر قسم دوم اجناس اور میزان الصرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دور کے مدارس کے نصاب میں بھی شامل تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدرسہ بہاؤالدین مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں فارسی اور عربی میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ سیون شریف میں مدرسہ فقہ الاسلام تھا، جس کے بارے میں منقول ہے کہ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی نے قائم فرمایا تھا، جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ مدرسہ پہلے سے قائم تھا۔ البتہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں اس جیسا عالی شان مدرسہ پورے باب الاسلام سندھ میں نہ تھا۔ تشنگان علم دور دراز سے علم کی پیاس بجھانے سیون آتے، یہاں تک کہ اسکندریہ مصر جیسے دور دراز علاقے سے طلبہ اس مدرسے میں تحصیل علم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ سیون باب الاسلام سندھ علم و علماء کا مرکز تھا، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کی اس کہکشاں میں مثل آفتاب تھے۔ سجادہ نشین۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سجادہ نشین آپ کے محبوب مرید و خلیفہ حضرت سیدنا علی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب قلندر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف سے باب الاسلام سندھ تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلندر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وزیر مشہور تھے۔ باران رحمت کا نزول۔ منقول ہے کہ ایک بار سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ کھانے کی کوئی چیز دور دور تک دکھائی نہ دیتی۔ نہریں خشک ہو گئیں، کنویں سوکھ گئے، پانی کا ملنا دشوار ہو گیا۔ قحط کی وجہ سے اس قدر خوفناک صورت حال ہو گئی کہ زندہ بچنے کی کوئی امید دکھائی نہ دیتی تھی۔ آخرکار اہل علاقہ اکٹھے ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کے گرد جمع ہوئے اور فریاد کرنے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے فرمایا، تم سب لوگ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کرو اور میرے ساتھ دعا مانگو۔ لوگوں نے فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ عالی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ دراز کر دیے اور بارش اور خوشحالی کی دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا مانگ کر اپنے حجرہ مبارک میں داخل بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اللہ عز و جل نے آپ کی دعا کو قبولیت سے مشرف فرمایا اور رحمت کی بوندیں برسنے لگی۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبولیت دعا کی خوشی میں لوگوں نے کھانا پکا کر غربا و مساکین میں تقسیم کیے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد اجتماعی ذکر و نعت کا اہتمام فرمایا اور لوگوں نے مل کر اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر خوب درود و سلام پیش کیا۔
8 रोज़ तक बारिश होती रही। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन जुम्मे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काद साली की वजह से जानवर हलाक हो गए और रास्ते मुनक़ता हो गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल से हमारे लिए बारिश की दुआ कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा, ए अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, हम आसमान में कोई बादल नहीं देखते थे और ना ही इसका कोई टुकड़ा देखते थे, जबकि हमारे और ओहद पहाड़ के दरमियान कोई मट्टी का घर और ना ही कोई खेमा था ढाल जितना। एक बादल नमूदार हुआ, जब आसमान के दरमियान पहुंचा तो फैल गया और बारिश होने लगी। मिसवाक सायादार दरख्त बन गई। गर्मियों के दिन थे, सूरज पूरी आब व ताप के साथ चमक रहा था और हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानका के सहन में वज़ू फरमा रहे थे। एक अक़ीदतमंद ने धूप की तपिश को देखते हुए अर्ज़ की, हुजूर हम इस जगह पर एक सायादार दरख्त लगाएंगे ताकि आने वाले इस के साए में आराम पाएँ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वज़ू से फ़रागत के बाद एक मुरीद को अपने मिसवाक देते हुए फरमाया, इसे यहाँ ज़मीन में गाड़ दो। हुक्म की तामील करते हुए मिसवाक ज़मीन में गाड़ दी गई। अगले ही दिन उस मिसवाक में हरी हरी शाखें नमूदार हो गईं और चंद दिनों में देखते ही देखते ये छोटी सी मिसवाक एक तनावल सायादार दरख्त बन गया। दम करने से मरीज़ की शिफा याबी। मनकूल है कि हज़रत सैयदना लाल शहबाज कलंदर मोहम्मद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस मरीज़ के लिए दस्ते दुआ बुलंद फरमा देते, फ़ौरन सेहतयाब हो जाता। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान करीम की चंद आयत मुबारक तिलावत फरमाते और पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाने और आँखों पर लगाने का हुक्म फरमाते। नतीजा फौरी तौर पर मरीज़ में सेहत याबी के आसार नमूदार हो जाते। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के दम करने का तरीका ये था कि सूरह फातिहा, सूरह फलक और सूरह नास और कलमा तैयबा बिल तरतीब एक एक बार पढ़ते। उसके बाद खुलफाए राशिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के वसीले से जलीला से मरीज़ की शिफायाबी के लिए बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल में दुआ करते। कहते हैं कि आज भी अगर कोई आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाजिर होकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के ईसाल सवाब के बाद इसी तरह बिल तरतीब सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास और कलमा तैयबा पढ़कर खुलफाए राशिदीन के वसीले से दुआ करता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के फ़ज़्ल व करम से उसकी दुआ कबूल हो जाती है और परवरदिगार आलम उसे शिफाए कामिला अता फ़रमाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आखिरी कलिमात। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नेक और बुरगज़ीदा बंदों का वक्त रुखसत भी अजीब होता है। कोई सजदा करते हुए जा रहा है तो कोई मुराक़बा में बैठा। किसी की नौइयत इल्म दीन में रूह परवास कर जाती है तो कोई दर्स खुदा, कोई दर्स कुरान के दौरान जान सुपर्द खालिक कौनो मकां कर देता है। जब हज़रत सैयदना लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आखिरी वक्त आया तो आपकी ज़ुबान से अदा होने वाले आखिरी कलिमात ये थे, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरा अमल मेरा साथ क्या देगा, मेरा सबसे बड़ा सहारा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात बाबरकत है। मेरे साथी अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा कराम अलैहि रिज़वान हैं, जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तर्जुमा यानी मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, तुम उनमें से किसी की भी पैरवी करोगे तो हिदायत पाओगे। और ख़ास तौर पर वो 4 सहाबा कराम खुलफाए राशिदीन अलैहिमुर रिज़वान जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके जानशीन हुए। हज़रत सैयदना लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के इन कलिमात से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अलैहि रिज़वान बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत व अक़ीदत का पता चलता है। वफ़ात हसरत आयत। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 21 शअबानुल मुअज़्ज़म 600
73 ہجری میں دائی اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس جگہ وصال فرمایا وہیں آپ کا روضہ مبارک تعمیر ہوا۔ اس کے بعد اس کی تعمیر سب سے پہلے سلطان فیروز تغلق کے زمانے میں ہوئی، پھر وقتاً فوقتاً سرزمین ہند پر حکمرانی کرنے والے سلاطین و امرا مزار پر انوار پر حاضر ہوتے رہے اور اس کی تزئین و آرائش میں حصہ ڈال کر دین و دنیا کی سعادتیں لوٹتے رہے۔ بعد وصال بھی حاجت روائی۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی مخلوق خدا کی مدد اور حاجت روائی فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روحانی فیض آپ کے وصال کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ چنانچہ مؤلف حضرت علامہ مولانا میر سید غلام علی آزاد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ ربیع الاول 1143 ہجری کی 10ویں تاریخ کو میں سیوستان سہون شریف پہنچا۔ کچھ عرصے بعد میری ملازمت ختم ہو گئی۔ روزگار کے حوالے سے بہت پریشانی کا سامنا تھا۔ ملازمت کی بحالی کے سلسلے میں ذاتی طور پر تمام تعلقات آزما لیے مگر سب بے سود۔ آخرکار ایک رات مقدر کا ستارہ چمک ہی اٹھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات میں اسی پریشانی کے عالم میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ شہر کی ایک گلی سے گزر رہا ہوں۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ گلی ختم ہو گئی ہے اور آگے راستہ بند ہے۔ میں کچھ سوچتے ہوئے رک گیا۔ یکایک سامنے سے ایک شخص آتے ہوئے دکھائی دیا۔ وہ اجنبی شخص نزدیک پہنچا تو میں نے پوچھا کہ اس گلی کا راستہ آگے سے بند ہے یا کھلا ہے؟ اس شخص نے عربی زبان میں جواب دیا، آگے چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں کچھ لوگ ملیں گے۔ میں جھجکتا ہوا آگے بڑھا۔ ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ ایک جگہ 3 بزرگ سندھی لباس میں ملبوس بیٹھے دکھائی دیے۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور ایک بزرگ جو ان کے پیشوا تھے کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گئے۔ انہوں نے میرا سلام کا جواب دیا اور پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی شیخ میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں، میری نوکری ختم ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اپنے عہدے پر بحال کر دیا جاؤں۔ یہ سن کر وہ بزرگ مراقبے میں چلے گئے اور پورے 1 پہر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا تمہیں تمہاری ملازمت مل جائے گی۔ اس کے بعد ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں بے چینی سے اس دن کا انتظار کرنے لگا۔ آخر 1 برس بعد میری ملازمت بحال ہو گئی اور خواب میں بزرگ نے جو بات کہی تھی وہ درست ثابت ہوئی۔ بعد میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے بشارت دینے والے بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے اور پورے 1 پہر کا مراقبہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے 1 برس لگے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔